अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारदीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ों, माह रमज़ान कैसे गुजारें, आज का हमारा ये 20वां एपिसोड है और माह रमज़ानुल मुबारक की 17वीं तारीख है। मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया था कि 17 रमज़ानुल मुबारक की तारीख अपने अंदर दो अजीम तारीखों को समेटे हुए है। एक तो ये जंगे बदर की तारीख है और दूसरा क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तारीख़ विसाल है। तो इंशाअल्लाह आज के दर्स में हम शुहदाए बद्र की बारगाह में और माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। आइए सबसे पहले रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया गुलामी पेश कर लेते हैं। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारदीवानों, खातून जन्नत हजरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ों, 17 रमज़ानुल मुबारक की तारीख ये इस्लाम की पहली जंग अजीम जंगे बद्र की तारीख है, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म पर मदीना शरीफ हिजरत करके मक्का मुअज़्ज़मा से तशरीफ लाए और मदीना मुनव्वरा में आने के बाद इस्लाम बहुत तेजी के साथ परवान चढ़ने लगा। मक्का मुअज़्ज़मा में कभी एक आदमी, कभी दो आदमी और कभी कभी कई दिन गुजर जाते, कोई एक भी मुसलमान नहीं बनता था। लेकिन हिजरत के बाद मदीना शरीफ में तेजी के साथ लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता होने लगे। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब लोगों ने इस्लाम कबूल ना किया हो। पूरे पूरे कबीले आते थे और दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते थे। जब मक्के के काफिरों को यह पता चला तो उन्होंने पूरी तरह से तैयारी की कि हमने ये समझा था कि हिजरत के बाद मुमकिन है कि इस्लाम मदीने में जाकर दम तोड़ दे, लेकिन मदीने में इस्लाम तेजी से परवान चढ़ रहा है तो हमें इनका सर जरूर कुचलना चाहिए। उन्होंने आपस में राय मशवरा किया और जंगी तदबीर के तहत उन्होंने फौज तैयार करनी शुरू की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारदीवानों, अब तफसीर से मैं इसे बयान नहीं करता, अलबत्ता मुख्तसरन ये बताऊंगा कि तकरीबन 1000 की फौज लेकर मुशरिकीन मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। जब आपने फौज को तैयार किया, तकरीबन 313 निहत्ते मुजाहिदीन थे। अब चूंकि ये अभी अभी हिजरत करके आए थे, अक्सर के पास अपना जाती मकान नहीं था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने पीने का सामान नहीं था, तो जंगी हथियार और सामान कहां से उनके पास भला होता। तो अक्सरियत निहत्तों की थी, लेकिन वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर भरोसा करके मक्के के मुशरिकीन के मुकाबले में निकले। एक तरफ से मुशरिकीन की 1000 तादाद पर मुसल्ला फौज थी और एक तरफ 313 निहत्ते मुजाहिदीन थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारदीवानों, घमासान जंग हुई और आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दुआ फरमाया था कि अल्लाह, आज मैं तेरे बंदों को लेकर तेरे नाम पर निकल रहा हूं, अगर ये काम आ गए तो इनके बाद फिर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी न रहेगा। यानी अगर ये शहीद हो गए तो फिर इनके बाद इस्लाम का परचम उठाने वाला, तेरा नाम लेने वाला कौन होगा। अल्लाह तो इनकी मदद फरमाना। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जंग में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद का वादा फरमाया और 313 निहत्ते मुजाहिदीन की मदद के लिए अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की फौज को भेजा है। मौला कायनात मौला अली करमल्ला वजुल करीम फरमाते हैं कि हमने मैदान बदर में आसमान से आने वाले फरिश्तों की फौज को देखा, उनके सरों पर
سفید رنگ کا امامہ شریف بندھا ہوا تھا جو مشرکین کے مقابلے میں آئے تھے۔ فرمایا گیا گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی تھی، تلوار کے ٹکرانے کی آواز آتی تھی، جلدی کرو آگے بڑھو، یہ آواز تو آتی تھی لیکن نہ گھوڑے نظر آتے تھے نہ تلواریں نظر آتی تھی۔ 313 نہتے مجاہدین کی مولا نے مدد فرمائی۔ مشرکین فرمایا گیا کہ مارے گئے، قیدی بنائے گئے، اچھا خاصا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور اللہ نے اس پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کو کھلی ہوئی فتح اور کامیابی عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ جنگ بدر کی تاریخ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے آج شہدائے بدر کو ہم یاد کریں اور جو کچھ بھی ہو سکے اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اب آئیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ہم امیر سنی دعوت اسلامی کی کتاب ماہ رمضان کیسے گزاریں، اس میں سے کچھ اہم گوشے سماعت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نور نظر دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال پہلے نکاح فرمایا، اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کاشانہ نبوت میں داخل ہوئیں اور 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز ہوتی رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حدیث مبارکہ میں جو آپ کا تذکرہ ملتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی تھی اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں دیکھتا رہا، ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ تم تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا اگر یہ خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو ضرور پورا کر دکھلائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی عمر کی ماں عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا، آخر وجہ کیا تھی؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، صاحب ایمان کے لیے تو یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے نکاح فرمایا، جو عمر میں اتنا زیادہ گیپ تھا، اس کا ریزن کیا تھا؟ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 راتوں تک مسلسل ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر تمہاری تصویر کو میرے سامنے لاتا رہا، یعنی یہ نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ گویا اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ چند وجہوں سے آپ کی فضیلت، اب یہاں چند ایسی وجہیں بیان کر دی گئی ہیں ایک ساتھ جس کی وجہ سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت باقی تمام بیویوں پر ہمیں اور آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان وجوہات کی بنیاد پر دیگر ازواج مطہرات پر فضیلت حاصل ہے۔ سب سے پہلی چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا دوسری کنواری عورت سے نکاح نہ فرمایا، یعنی تمام بیویوں میں تنہا آپ کنواری تھی۔ علامہ ان کے جو باقی بیویاں تھیں یا تو طلاق شدہ تھیں یا تو بیوہ تھیں، تنہا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے جو کنواری تھی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ آپ کے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جن کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی عظیم فضیلت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور آپ کے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے
کہ تمام صحابہ میں تنہا سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ آپ کے قبول اسلام کے بعد آپ کے والد و والدہ، آپ کے بیٹے بیٹیاں، ان کے بیٹے بیٹیاں سب نے اسلام قبول فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات اور پاک دامنی کا بیان قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خصوصیت ہے آپ کی۔ جب منافقین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کیریکٹر پر، آپ کے کردار پر الزام لگایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، سیدنا صدیق اکبر خاموش تھے۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کر کے آپ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ آپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف ازواج مطہرات میں سے کسی اور کو حاصل نہ ہوا۔ سبحان اللہ، یعنی بیک وقت ایک برتن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غسل فرمایا کرتے تھے، اور یہ مقام کسی اور بیوی کو میسر نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھا کرتے تھے، آپ آگے سوئی ہوتی تھی۔ ازواج مطہرات میں سے کوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی۔ چونکہ کمرے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرماتے، آپ فرماتی کہ میرا پیر جو ہے وہ آگے پھیلا ہوتا تھا۔ سجدے میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر پر ہاتھ لگاتے، میں اپنے پیروں کو ہٹا لیتی تھی۔ آپ سجدے سے فارغ ہوتے، میں پھر اپنے پیروں کو پھیلا لیتی تھی۔ فرمایا کہ یہ کریمانہ محبت سوائے آپ کی کسی اور بیوی کے مقدر میں نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ایک ہی لحاف میں سوئی ہوتی تھی، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کا سر مبارک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حلق اور سینے کے درمیان تھا۔ اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائے۔ آپ کی باری ہی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور کی قبر انور آپ کے گھر کے اندر بنائی گئی۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ آپ کے چند فضائل تھے جس کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، اور آپ دیکھیں آگے، ابھی آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مقام کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کی نقل و روایت کرنے میں آپ کا کردار، فقہ اور حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر آپ کا سب سے بلند درجہ ہے۔ 2210 حدیث مبارکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ان کی روایت کی گئی ان حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جس کو بخاری شریف، مسلم شریف ان دونوں کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ 68 حدیثیں وہ ہیں جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں جو ہیں وہ حدیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، علماء نے، صوفیاء نے، بزرگان دین نے، مفسرین نے، محققین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے کی جو وجہ بیان کی وہ یہی ہے کہ تمام بیویوں میں اللہ نے سب سے زیادہ آپ کو ذہین، سب سے زیادہ علم والا آپ کو بنایا تھا۔ آپ عالمہ بھی ہیں، آپ فقیہہ بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام کے سامنے جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ جس کا حل وہ خود مل کر نکال نہ سکتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور فرمایا گیا کہ آپ چند لمحوں میں ان کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو حل فرما دیا کرتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ میرے آقا علم کی بنیاد سب سے زیادہ آپ سے محبت فرماتے تھے۔ 2210 حدیث مبارکہ آپ سے روایت ہے تمام حدیث کی کتابوں میں، اور فرمایا گیا اس میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی پائی جاتی ہیں۔ علم طب میں آپ کی معلومات، علم طب اور مریضوں کے علاج میں انہیں کافی مہارت تھی۔
حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن حیران ہو کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے اماں جان، مجھے اس بات پر بہت حیرانی ہے، آخر یہ طبی معلومات اور علاج کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہو گئی؟ یعنی یہ علم، یہ ہنر آپ نے کیسے سیکھا؟ تو یہ سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے، اور عرب و عجم کے اطباء یعنی ڈاکٹرز آپ کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے، اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو عرب اور عجم کے ڈاکٹرز آپ کے تعلق سے جو بھی فرماتے تھے کہ انہیں یہ دیجئے، یہ دیجئے، یہ دیجئے، یہ تکلیف ہو تو یہ کھلا دینا، یہ تکلیف ہو تو یہ لگا دینا، فرماتی کہ میں اسی کے ذریعے علاج کرتی تھی، اور اسی سے مجھے طب کا بھی اچھا خاصا علم حاصل ہو گیا۔ عبادت اور سخاوت میں آپ کی ذات، اب یہ وہ پہلو ہے آپ کی زندگی کا جو میں چاہوں گا کہ ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر بیوی بہت غور سے سنیں اور اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ عبادت میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی، اور اکثر روزے دار بھی ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین میں خاص طور پر آپ ممتاز تھی۔ ام درہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی تھی، اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا، آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، 1 درہم بھی گھر میں باقی نہ رہا، حالانکہ اس دن آپ کا روزہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی راہ میں خوشی خوشی اپنے مال کو خرچ کرنے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اپنی ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے کہوں گا جنہیں تو اس بات کی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا شوہر اپنی ماں پر پیسے کیوں خرچ کرتا ہے، ان کا شوہر اپنی غریب بہن پر پیسے کیوں خرچ کرتا ہے۔ اگر اپنی بہن کو دلوانا ہو تو بیوی کو کوئی تکلیف نہیں، اپنے ماں باپ کو دلوانا ہو تو بیوی کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن اگر شوہر اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو بیوی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے دل سے اس طرح کے بخل کو نکالیں، بلکہ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے میں خرچ کروں۔ یقین جانیں آپ جو کچھ اللہ کی راہ میں لٹائیں گے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا گیا کہ 1,00,000 درہم کہیں سے آئے، آپ نے ترنت اس کو تقسیم کرا دیا، حالانکہ آپ کا روزہ تھا۔ جب افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں، آپ نے خادمہ سے کہا گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ فرماتی کوئی بات نہیں، لاؤ پانی میں روزہ افطار کر لوں۔ تو خادمہ کہنے لگی 1,00,000 درہم آئے تھے، کم سے کم 1 رکھ لیتی، ہم تھوڑا سا گوشت خرید لاتے، آپ کے افطار میں کام آتا۔ آپ فرماتی ہیں تو مجھے اب یاد دلاتی ہے، اگر اس وقت یاد دلایا ہوتا تو شاید میں اسے رکھ بھی لیتی۔ اللہ اکبر۔ یہ شان سخاوت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا وصال شریف 17 رمضان المبارک 57 یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق رات کے اندھیرے میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں دفن کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کے ایپیسوڈ میں نے چند باتیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور شہدائے بدر کے تعلق سے، جنگ بدر کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے، دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جاتے جاتے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آج افطار کے وقت جب دسترخوان پر آپ بیٹھیں، جو کچھ اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ اول آخر کم سے کم درود شریف کے ساتھ
ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل اللہ شریف پڑھ کر شہدائے بدر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں حضور کے وسیلے سے، اور اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس نیت اور امید کے ساتھ اللہ قیامت میں اپنے انہی برگزیدہ بندوں اور بندیوں کے قدموں میں ہمیں اور آپ کو جگہ عطا فرمائے، انہی کے ساتھ اللہ ہمارا فیصلہ فرمائے اور جنت میں اللہ ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔